बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ में शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदीद। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में ज़िमनी मालियाती तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। वो शेख जिस पर पीटीआई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया था, जिसमें नॉन फाइलर्स को छूट दी गई थी, वापस ले ली गई है। इस यू टर्न के बाद नॉन फाइलर्स एक बार फिर गाड़ियां और घर खरीदने की पोजीशन में नहीं रहे। इजलास के दौरान हस्बे रिवायत अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, जिसके जवाब में वजीर खजाना ने अपोजिशन से सवाल किया कि क्या पिछली हुकूमतों में दूध शहद की नहरें बह रही थी। तो वजीर खजाना साहब, दूध शहद की नहरें ना सही, आवाम को हुकूक और सहूलियात की चंद बूंदे और कतरे तो नवाज दीजिए ना। अब कौम जानना चाहती है कि आप अपने 100 रोज़ा प्रोग्राम में से अब तक किस किस एजेंडे पर अमल कर सके हैं। उधर लीगी रहनुमा राना मशहूद के मुस्लिम लीग और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन मामला तय पा जाने के बयान ने कौमी सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है, जिसके रद्द अमल में DGISPR को ट्वीट करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने लीगी रहनुमा के बयान को बेबुनियाद और अफसोसनाक करार दिया है। सोने पे सुहागा ये कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने शरीक मुलजमान के खिलाफ एफिड्रिन केस वापस लेना भी शुरू कर दिया। गो के राना साहब तो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं और नून लीग ने भी बयान से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए अपने रहनुमा की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। लेकिन इसके बावजूद लगता यूं है नाजरीन जैसे कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आया ज़िमनी इंतखाबात में कुछ सपोर्ट हासिल करने के लिए बयान दिया गया था। और इसके अलावा आज हम जिक्र करेंगे साने मॉडल टाउन केस का, जिसमें कुछ पेशरफ्त होती महसूस हो रही है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मॉडल टाउन ऑपरेशन के मास्टरमाइंड राना सनाउल्लाह थे। साबिक वजीर कानून और नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह के गिर्द क्या अब घेरा तंग होता दिखाई दे रहा है और जल्द इस केस के खुलने के कोई इम्कानात हैं। फिर गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ताहिरुल कादी को टेलीफोन करके मुतासिरीन को हर सूरत इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी। अब इन्हीं तमाम बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान काजी जाहिद साहब, पैट से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया। जमाल सिद्दीकी साहब PTI रहनुमा हैं, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। नून लीग का मौक़िफ़ भी जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं जमाल साहब आपसे, क्योंकि आपकी हुकूमत है, ये मसला क्या है? हम बार बार जिक्र करते हैं और आप बार बार जो है ना मुझ पर ऑफ द रिकॉर्ड तनकीद भी कर रहे होते हैं कि मुझसे मैं ही मासूम आपको मिलता हूँ। ये तनकीद जो हो रही है हुकूमत पे, इसका मकसद क्या है? बार बार यू टर्न ले लेना। अब नॉन फाइलर्स को जो है आपने कह दिया दोबारा कि जी मतलब आप आ जाए, टैक्स नेट में आ जाएं। पहले आप उनको नॉन फाइलर को कहते हैं आप गाड़ी घर खरीद सकते हैं, फिर आप पे अपोजिशन तनकीद करती है तो फिर आपको बुरा भी लगता है कि जी अभी हमें एक जुम्मा 8 दिन तो हुए आए हुए हुकूमत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया देखें, असल प्रॉब्लम जो हमारी अपोजिशन को है वो ये है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान के इक़्तिदार की बारियां उनसे इस तरह छिन जाएंगी। उनके जहन में एक पिक्चर थी कि एक दफ़ा हम पीपल्स पार्टी और नून लीग बारी बारी ये मुल्क चलाएंगी, और उन्होंने अपने बच्चों को भी इस बात के लिए तैयार कर दिया था कि अगर हम बूढ़े ना हों, अगर शायद मर भी जाएं तो तुमने इक़्तिदार नहीं छोड़ना है। तो आज बहुत तकलीफ़ में है पोजीशन कि वो हर चीज़ को तनकीद की नज़र से 2 महीने में ही देख रही है। वो अपने गिरेबान में नहीं झांक रही है कि उन्होंने पिछले 30 सालों में इस मुल्क के साथ क्या किया। 3 बारियाँ उन्होंने हुकूमत के लिए बनाई हैं। जिन अवाम के दुख दर्द का इनको आज एहसास हो रहा है, अपने दौर में तो कभी इनको एहसास नहीं हुआ। आज मुल्क में जिस चीज़ की शॉर्टेज है वो अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने कभी उसके लिए 1 सेंटीमीटर स्टेप नहीं उठाया। आज PTI की 1.5 महीने की हुकूमत में वो PTI पर तनकीद करते हैं कि जी आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। इनके 3 अदवार गुजरे और तनकीद वो इतनी मासूमियत से करते हैं जैसे आज ही घर से उठ कर आए। देखिए, ये तनकीद करना चाहिए इनको अगर इमरान खान से प्रॉब्लम है तो इमरान खान ने इनकी ज़ात पर तनकीद नहीं की थी, इमरान खान ने इशूज़ पर तनकीद की थी। इमरान खान ने इशूज़ पे अपोजिशन की थी, चाहे वो मॉडल टाउन का इशू हो, चाहे वो पनामा लीक्स का इशू हो, चाहे वो धांधली का इशू हो। यानी अगर धांधली के इशू पर भी 126 दिन धरना दिया था तो उसमें भी सुरखरू हुए कि सिर्फ 4 हल्के खोलने का मुतालबा था, और जब वो 4 हल्के खुले तो रिजल्ट आपके सामने था। ठीक है, क्या हुकूमत में इतनी खिलाफत जरूरत नहीं थी कि वो 4 हल्के खोल देती और इतने बड़े धरने को खत्म कर देती? तो सिर्फ तनकीद बरा तनकीद से गाड़ी नहीं चलेगी। मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत स्टेप ले रही है वो 100 दिन में आपको अच्छे खासे उसके रिजल्ट नजर आने लगेंगे। अभी बहुत सारी चीजें प्रोसेस में है। अपोजिशन ने भी तो कहा है ना कि अब जो इंतखाबात हुए थे और जो 7 बजे के बाद
چینج کیے گئے سارے ریزلٹس اس پہ بھی کمیشن بنا دیں, اس کی بنا دیں. وہ تو ہم نے کہا ہے کہ کمیشن بنا دیں. حکومت دیکھیں اپوزیشن نے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی نا, انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے نا, ابھی تو لیکن ہم نے ٹی او آرز طے ہونے باقی ٹی او آرز طے ہو جائیں. اس کے ہم نے تو اپنے اتحادی, مسئلہ کیا ہے, ہم نے اپنے اتحادی ایم کیو ایم کو کہا ہے کہ آپ کو بھی اگر کراچی میں شکایت ہے آپ جس حلقے کو بولیں گے ہم کھولنے کو تیار ہیں. آج اسد عمر صاحب نے بات کی جو 40 سال برسر اقتدار رہے, ان سے 40 دن برداشت نہیں ہو رہا, ابھی حکومت میں آئے ہوئے ہمیں 40 دن ہوئے ہیں. بات یہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو ٹائم بھی ملنا چاہیے. اور یہ تو خوش قسمتی ہے کہ 2008 سے لے کے تسلسل کے ساتھ جو ہے 2008 میں تیسری جمہوری حکومت آئی ہے, جمہوریت کو پنپنے میں بھی ٹائم لگے گا. مسئلہ یہ ہے کہ دعوے بہت زیادہ کر دیے گئے نا, دعوے کے بعد جب آپ وہ چیز کر نہیں پا رہے تو وہاں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. اب آپ مثال لے لیجئے کہ آپ نے اگر یہ جو ٹیکس ریفارمز کی بات کی تھی خان صاحب نے کہ ٹیکس ریفارمز ہونا چاہیے, وہ نہیں کیا. آپ نے کہا کہ نان فائلر جو ہیں ان کو اب جائیداد اور گاڑیاں خرید و فروخت وہ کر سکتے ہیں, جبکہ نون لیگ کا یہ اچھا اقدام تھا کہ جو بلیک منی ہے وہ وائٹ منی نہ کر سکے اپنی. آج آپ نے یو ٹرن لے لیا, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم جو نان فائلر ہے وہ گاڑیاں اور گھر نہیں خرید سکتے. پھر یہ اقدام اٹھایا کیوں گیا تھا؟ گیس کے بل آپ نے بڑھا دیے. گو کہ یہ جو بل ہے یہ عوام کو یہ نہیں پتا کہ پچھلی حکومت جو بل چھوڑ کے گئی ہے آخری میں, وہی آپ نے جو ہے نا ایک طرح سے اس کو ریشنل وے میں جو آپ یہ منی بجٹ لے کر آ گئے. مجبوری ہے آپ کا, آپ مہنگائی کر رہے ہیں. نیپرا نے بجلی بڑھانے کی بات کی, آپ لوگوں نے اس کو ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے. عوام کو اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ فیکٹس اور فگرز کیا ہیں, عوام کو چاہیے ریلیف جو نظر نہیں آ رہا. دیکھیں اگر 1.5 مہینے کی حکومت آئی ہے تو 1.5 مہینے کی حکومت کو وہی 40 سال پرانے جھمیلے ملیں جس بنیاد پر وہ آگے چلیں گے. اچھا ہم جو آج اگر کوئی منی بجٹ لے کر آئے ہیں تو ہمیں تو اکانومی بنانے کے لیے یا ملک میں ریفارمز لانے کے لیے کوئی ٹائم تو نہیں ملا نا. ہم تو پچھلی حکومتوں کے کیے ہوئے کارناموں کو بھگتتے ہوئے آگے لے کر چل رہے ہیں. کم سے کم اس میں تھوڑا وقت لگے گا کہ آپ کی چیزیں نیچے آئیں گی, پیٹرول بھی نیچے آئے گا, آپ کا ڈالر بھی انشاءاللہ نیچے آئے گا, آپ کی بجلی گیس بھی نیچے آئے گی. لیکن ابھی جو ہم نے کیا وہ تو پچھلی حکومت کی کنٹینیوشن ہی سمجھے اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نیت پہ شک نہیں ہونا چاہیے. ہم نے جو دعوے کیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آپ کو رزلٹ نظر آنا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے, چلیں قاضی صاحب اب آپ سے میں ذرا 2-3 پیراہے میں بات کروں گی. سب سے پہلے تو 17 جون 2014 کو جتنا المناک واقعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں, میرا خیال ہے کہ اس کا ابھی تک جو ہے وہ درد ختم نہیں ہو سکا ہے. لیکن اس کے بعد جو اور مزید سانحہ یہ ہوا کہ جو سیاسی میدان میں جنگ لڑی جا رہی تھی وہ عدالتوں میں آ گئی. آخری میں بہت لمبا قصہ ہے, آپ لوگ گئے, ایف آئی آر درج کروانے کی بات ہوئی, پھر اے ٹی سی لاہور ہائی کورٹ, پھر وہاں پہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, کلین چٹ دے دی گئی تھی نواز شریف کو, شہباز شریف کو, رانا ثناء اللہ کو, پھر اے ٹی سی نے لاہور ہائی کورٹ نے اے ٹی سی کا فیصلہ رکھا, جے آئی ٹی کو آپ نے مسترد کیا, بائیکاٹ کیا. یہ ساری کہانیاں چلتی رہیں. 26 سپٹمبر کو جو فیصلہ آیا, لاہور ہائی کورٹ نے جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اسی کو انہوں نے سیکنڈ کیا, آپ نے اس کو نہیں مانا. کیا تحفظات تھے 26 سپٹمبر کے بعد؟ آپ کا بہت شکریہ جی. گزارش یہ ہے کہ جس طرح یہ ساری قوم کے سامنے ہے اور یہ اگر چینلز موجود نہ ہوتے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جو پہلی ایف آئی آر ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن کی مدیت میں کاٹی گئی اس کے اندر ہمارے 52 لوگوں کو نامزد کیا ہے, اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ابھی بھی ہمارے لوگ ان مقدمات کو فیس کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جو دھرنا ہوا, دھرنے کے دوران آپ کے علم میں ہے کہ جنرل راحیل شریف کی مداخلت کے اوپر یہ ایف آئی آر کاٹی گئی, اور اس میں جو ہمارے تحفظات تھے ان میں نامزد کیا گیا نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور ان کے دیگر رفقاء کار جو اس میں پلاننگ کے اندر ملوث تھے, اور ان کو ملوث ہونے کی بنیاد کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی. اس کے بعد ہم انتظار کرتے رہے کہ بھی شاید کچھ بہتر نتیجے, لیکن ان کے ہوتے ہوئے کوئی نتائج کا اخذ کرنا یا نتائج حاصل کرنا بعد از قیاس تھا. لہٰذا یہ جب تک اقتدار میں رہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. جے آئی ٹی ان کی اپنی بنائی ہوئی تھی. اس جے آئی ٹی کی ظلم یہ ہے کہ اس جے آئی ٹی کی جو کاپیاں ہیں وہ جو لوگ تھے ان کو ہمیں مہیا نہیں کی گئیں. اس کے علاوہ سب کچھ انہوں نے اپنے یہ جو اعظم سلیمان صاحب اس وقت نواز شریف صاحب کی نمائندگی کی, 16 جون کو رانا ثناء اللہ صاحب جو اس وقت وزیر قانون تھے انہوں نے ایک میٹنگ کی کہ یہ ماڈل ٹاؤن میں کس طریقے سے یہ بیریئر ہٹائے جائیں. بیریئر ہٹانے کا جہاں تک تعلق ہے آپ کے علم میں ہوگا, سامعین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی باقاعدہ ہائی کورٹ سے پرمیشن تھی. وہ باقاعدہ ان کو دکھائی گئی کہ یہ ہائی کورٹ کی پرمیشن ہے.
جو کہ منہاج القرآن نے نہیں لی تھی بلکہ وہ جو رہائشی ہیں ارد گرد کے انہوں نے کی تھی کہ بھائی یہاں پہ خطرہ ہے کہ طاہر القادری صاحب کے اوپر دہشت گردانہ کارروائی ہو سکتی ہے، لہذا ہماری بھی زندگیوں کو اور املاک کو خطرہ ہے، تو ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بیریئر لگانے کی پرمیشن دی ہوئی تھی، جس کا ابھی انہوں نے اقرار بھی کر لیا، اس وقت تو وہ نہیں مانتے تھے۔ اس پریزائڈ جو رانا ثناء اللہ نے جو میٹنگ کی اس کے اندر جو ہوم سیکرٹری تھے میجر اعظم سلیمان اعظم صاحب، جو اس وقت ان کی کل پوسٹنگ دوبارہ اپنا وزارت داخلہ کے اندر سیکرٹری کی حیثیت سے ہو گئی ہے، ہمارا یہ بھی مطالبہ تھا، ابھی بھی ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو جسٹس باقر نجوی کی رپورٹ کو تو آپ مانتے ہیں، اس کو حکومت نے پبلک نہیں ہونے دیا، چلو وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب جو لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اے ٹی سی کی جو اس کی ججمنٹ تھی، اے ٹی سی کا جو فیصلہ تھا اس کو انہوں نے سیکنڈ کیا، اس کو آپ لوگ کے تحفظات تو یہ تھے کہ جی وہ نواز شریف کی حکومت تھی تو ریاستی ادارے بھی نون لیگ کے ہی ہوں گے، اب تو پی ٹی آئی کی حکومت آ چکی ہے، اب کیا کنسرن ہے آپ کو؟ کیونکہ آج جو ہے جو پولیس ذرائع کی رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ماسٹر مائنڈ رانا ثناء اللہ تھے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلاننگ کے تحت رانا ثناء اللہ کا ماسٹر مائنڈ کا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ رانا ثناء اللہ نہیں تھا، وہ ایک مورا تھا، ماسٹر مائنڈ شہباز شریف صاحب ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ شہباز شریف نے تو 17 کو یہ واقعہ ہوا، 18 تاریخ کو تو انہوں نے خود کہہ دیا تھا جا کے کہ انکوائری کمیشن بنائی جائے۔ وہ انکوائری کمیشن پھر دیکھیں سی نا، سی پی او کوئٹہ عبدالرزاق ان کے اس سربراہی میں بھی بنی، جے آئی ٹی بنی جس میں آئی ایس آئی بھی تھی، انٹیلیجنس بیورو والے بھی تھے، پولیس بھی تھے، لیکن آپ نے دونوں کو نہیں مانا، آپ نے نہ اس کمیشن کو مانا نہ آپ نے جے آئی ٹی کی اس کو مانا، آپ نے بائیکاٹ بھی کیا، آپ نے اس کو مسترد کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے ہوتے ہوئے یہ رہتے ہوئے انصاف کا ملنا انتہائی مشکل ہے، تو پھر آج تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، آج پی ٹی آئی کی آج حکومت کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مورا کوئی اور تھا، ان کو استعمال کیا گیا رانا ثناء اللہ؟ نہیں، رانا ثناء اللہ دیکھیں 16 جون کو اس نے ایک میٹنگ پریزائڈ کی، میں عرض کر رہا تھا، جس میں یہ سیکرٹری جو انٹیریئر سیکرٹری تھے اس وقت اعظم سلیمان صاحب، اس وقت پنجاب کے وہ ہوم سیکرٹری تھے، اور پنجاب کی وزارت جو تھی اس وقت جو چارج تھا وہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس تھا۔ وہ وزیر اعلیٰ جو کہتے ہیں کہ لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر چڑی پر نہیں مار سکتی، اور یہ ماڈل ٹاؤن میں جہاں واقعہ یہ ہوا ہے وہ ایم بلاک ہے، اور یہ ایچ بلاک میں ان کا یہ رہائش بھی ہے اور ان کا آفس بھی ہے، تو ان کو 6 7 8 گھنٹے فائرنگ ہوتی رہی، پولیس فائرنگ کرتی رہی، ان کے بیان حلفی آج تک ہمیں نہیں ملا، بیان حلفی، آج پھر ہم کو عدالت میں گئے ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے کچھ 2 4 دن کے بعد ان کو بلایا ہوا ہے کہ یہ بیان حلفی کی کاپیاں رانا ثناء اللہ کی وزیر اعلیٰ صاحب کی کیوں نہیں دی گئی ہیں پیٹ کو، ٹھیک ہے، تو اس کے ہم منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں قاضی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ ابھی تک عدالتی معاملات چل رہے ہیں، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالتی تحقیقات اتنے عرصے سے 2014 سے 2018 آ چکا ہے، 4 سال ہو چکے ہیں، کیا اس معاملے کی پروسیکیوشن صحیح نہیں تھی یا ہمارے عدالتی نظام میں؟ کیونکہ بہرحال سوال تو اٹھتا ہے کہ عدالتی نظام میں کہاں جو ہے وہ بریجز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ کیس آگے نہیں جا پا رہا۔ بات کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، اور جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایک تو رانا مشہود صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا جسے ڈسون کیا تھا پارٹی نے، ان کی رکنیت بھی معطل کر دی ہے اور کمیٹی بھی قائم کر دی ہے، لیکن اس سے کچھ سیاسی ہلچل پیدا ہو چکی ہے کہ کیا وجہ تھا، کیا کوئی پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا تھا؟ دوسری طرف ہم بات کریں گے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کہ جو پولیس ذرائع کی رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ماسٹر مائنڈ رانا ثناء اللہ تھے۔ اسی پر بات کروں گی، نون لیگ کی رہنما میرے ساتھ موجود ہیں سارہ افضل تارڑ صاحبہ، بہت شکریہ سارہ یہ فرما دیجیے گا کہ آج تو ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے، آپ کی پارٹی نے شہباز شریف صاحب نے کہہ بھی دیا، ڈس اون کر دیا ہے، ان کی رکنیت معطل کر دی رانا مشہود کی، لیکن کچھ جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ کوئی پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوئی یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا، کیا موقف ہے آپ کا اس پر؟ دیکھیں جی، آپ یہ غور کریں کہ اس سے کیا پولیٹیکل مائلیج ملنا تھا، مطلب ہمیں تو دونوں طرح سے نقصان ہوا ہے نا۔ اگر جو رانا مشہود صاحب نے کہا ہے اور جو آپ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اگر یہ ہو رہا تھا تب بھی ہمیں نقصان، اور اگر یہ نہیں ہے تب بھی ہمیں نقصان۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی بات جو انہوں نے کی ہے بارہا یہ ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے 10 دفعہ انگلی اٹھا کے کہا کہ امپائر کی جو انگلی اٹھے گی، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ امپائر اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ امپائر کون ہے۔ دھرنے کے دوران جس طریقے سے وہ بھاگ کے گئے اور جو انہوں نے ملاقاتیں کی،
اور بعد میں جب وہ دھرنا کس چیز پہ ختم ہوا، لندن ملاقات کیا ہوئی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بدقسمتی سے یہ چیزیں پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. رانا مشہود صاحب کوئی ہماری ٹاپ لیڈرشپ میں نہیں آتے. اچھا، مطلب ان کی ایک جو خیال تھا یا ان کا ایک جو خواہش تھی آپ کہیں، یا جو بھی بات انہوں نے کی، کل سے تمام لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ آپ نے دیکھا، مریم اورنگزیب. اور اگر ان کی رکنیت معطل ہوگی اور ایک کمیٹی بن گئی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں ہمارے لیے یہ چیز بڑی ڈیمیجنگ ہے، کیونکہ پی ایم ایل این نے ہم نے جس سٹانس پہ سول سپرمیسی پہ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس پہ ہم نے الیکشن لڑا ہے، ہماری کوئی اداروں سے، کسی ادارے سے ہماری جنگ نہیں ہے. اگر سارا صاحبہ معذرت کے ساتھ اگر وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیوں یہ ان کا جو اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت پڑی، اس تاثر کو، اس کانفلکٹ کو جو ہے زائل کرنے کی ضرورت پڑی؟ انہوں نے بھی ٹویٹ کیا. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ اہمیت اس وقت اختیار کر گئی جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کا جواب دیا. مطلب ان کو کیا ضرورت تھی اس کا اپنے آپ کو کلیریفائی کرنے کی؟ مطلب میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا معذرت کے ساتھ کس کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت تھی؟ مطلب ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا میرے نزدیک. معذرت کے ساتھ سارا صاحبہ، حیرت کی بات ہے جب ایک آپ کا ہی ایک جو رہنما ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جی نواز شریف کے اداروں کے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہیں اور اب جو ہے وہ ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ گھوڑا اور خچر میں کیا فرق ہے. مطلب پورا بیان ان کا پڑا ہوا ہے میڈیا پہ، آپ کہہ رہی ہیں کہ اس پہ ان کو ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کو. انہوں نے تو اس تاثر کو ظاہر کیا ہے جو کانفلکٹ بنایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان. نہیں تو اسٹیبلشمنٹ نہیں، اسٹیبلشمنٹ فوج ہے. اب یہ تو ڈیبیٹیبل بات ہے نا سارا صاحبہ، یہ تو پھر کہیں اور رخ چلا جائے گا. انہوں نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کی، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ شہباز شریف صاحب اس طرح کے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ موجود ہے اور پوری دنیا میں یہ سب ہوتا ہے، لیکن میں یہ بھی پارٹی کا موقف نہیں ہے، یہ میرا ذاتی موقف ہے کہ میں نے جب ان کا رسپونڈ دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ مطلب 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے اندر آپ کو یہ رسپونڈ مطلب کرنے کی، ہمیں پتہ ہے بارہا مطلب سارے آرمی اصل میں سارا صاحبہ یہ انہوں نے پرسوں بات کی تھی، پرسوں سے لے کے اب تک جو ہے 48 گھنٹے ہونے والے کم و بیش ایک تاثر یہ چلا گیا ہے کہ یہ پلانڈ اسٹیٹمنٹ تھا اور یہ اسٹیٹمنٹ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ریئیکشن دیکھنا تھا. اب ریئیکشن دیکھا کہ نیگیٹو ریئیکشن آ رہا ہے تو اس کو ڈس اون کر لیا گیا، ورنہ اتنی بڑی بات کوئی آپ کا رہنما کیسے یہ بات کر سکتا ہے؟ ریئیکشن نہیں دیکھا سادیہ صاحبہ، 2 گھنٹے کے اندر ابھی کسی کا رسپانس اس طرح نہیں آیا تھا کہ جب مریم اورنگزیب نے پہلا بیان دیا ہے، وہ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، 4:15 بجے رانا مشہود صاحب کا آن ایئر آیا اور میڈیا کے ٹاک شوز سے پہلے 8 بجے کی 7 بجے کی مریم اورنگزیب کا آ گیا کہ یہ ان کا ذاتی ہے، یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے. آپ باتیں کیا کر رہی ہیں؟ مطلب ہماری طرف سے تو پہلے وقت اور ٹکٹ چل رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کی برہمی، انہوں نے ایکسپلینیشن مانگ لی. مطلب رسپونڈ تو دیکھیں، یہ جو آپ بات کریں یہ دماغ مانتا ہی نہیں. کوئی بھی شعور بندہ، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے فیلر چھوڑا تھا یا مسلم لیگ نون کو اس سے فائدہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو آپ کی پارٹی کو تو بالکل نقصان ہوا ہے. ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا میرے ساتھ اس وقت جمال صدیقی ایم پی اے پی ٹی آئی بھی موجود ہیں، قاضی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، قاضی زاہد پیٹ کے رہنما ہیں، ذرا ہم ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. اگر آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں، آپ سے جمال صاحب پوچھتی ہوں کہ آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو کہ پارٹی اس کو ڈس اون کرتی ہے، تو کیا یہ آپ کا ڈومین ہے کہ آپ نے دے دیا؟ کوئی آپ کی پالیسی نہیں ہوتی پارٹی کی؟ میں اور اگر قاضی صاحب یہاں پہ آپ کے چینل پہ بیٹھے ہیں تو ہم اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں تبھی بیٹھا ہے نا. ہم پارٹی کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہمارا ذاتی اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہوتا. نہیں کل رانا مشہود نے کہہ دیا، آج سارا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی میری بھی ذاتی رائے ہے. تو ان کی پارٹی میں سب کی ذاتی رائے ہے، کوئی آفیشیل رائے نہیں ہے، کوئی نظم و ضبط نہیں ہے ان کی پارٹی میں. جو جس کا دل کرے ٹی وی پہ کہتے پھر کہتے میری ذاتی رائے، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ذمہ دار ہوں اپنے الفاظوں کا کہ اگر میں یہاں پر بیٹھ کر کہوں گا تو میری پارٹی اسے اون کرے گی. یہ کس قسم کی پارٹی ہے؟ اچھا سارا صاحبہ، جو آپ نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے، ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اب یہ آپ کہہ رہی ہیں آپ کی ذاتی رائے.
اب کل کی آپ کو پارٹی آپ کی جو ہے اس پہ جواب طلب کر لیتی ہے. ایک منٹ مجھے ایک چیز آپ مجھے سنیں دیں. اگر ان کی وہ ذاتی خیال نہیں تھا تو پارٹی میں کس لیول پہ یہ ڈسکشن ہوئی, کون سی کمیٹی؟ یہ ابھی یہ بات کر رہے ہیں جی. آپ مجھے بتائیں, اس وقت انفارمیشن منسٹر, آج انہوں نے سینٹ میں معذرت کی, کل انہوں نے نیشنل اسمبلی میں معذرت کی, تو کیا ہم پوری پی ٹی آئی کو اس پہ کہہ دیں کہ وہ ساری پی ٹی آئی کے اوپر زبان ہے؟ بارہا ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ کوئی بھی منسٹر جب کوئی اسٹیٹمنٹ یا کوئی ممبر اگر دے دیتا ہے اپنی خام خیالی میں, تو یہ نارمل ہے کہ پارٹی اس کو کہتی ہے یہ اس کا اپنا ذاتی رائے ہے. مطلب یہ کہنا, ابھی ہم پہ یہ تھوپنا کیا چاہ رہے ہیں پی ایم ایل این پہ؟ ہم تھوپنا یہ چاہ رہے ہیں سائرہ بی بی, ہم آپ پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے لیا تھا چانس کہ یہ رانگ نمبر تو نہیں لگ جائے گا, آپ کا چانس ناکام ہو گیا. اس پہ یار اس پہ بیچ میں کود گئے کہ آپ نے اس کو براہ راست اس پہ الزام لگا دیا, آپ نے لیا تھا چانس, وہ آپ کا شوشا فلاپ ہو گیا. آپ ایک منٹ میری بات سنیں, چلیں سنا کوئی کلو بتائیں کہ کون سی جگہ پہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے, کوئی ڈسکشن ہوئی ہے جس میں کوئی ایک دو آدمی تھے. مطلب آپ جو ریئیکشن کی بات خواجہ آصف صاحب کا کل شام کو ٹویٹ آیا, مطلب میاں نواز شریف صاحب سے آج بات کی گئی, انہوں نے جواب دیا. مطلب اتنی آپ نے جو اس پہ ہائپ کریٹ ہوئی, اور میں آپ کو بتاؤں ہم نے نہیں کی ہے سارا صاحبہ, ہم تو مان رہے ہیں اس بات کو کہ آپ کی پارٹی کو اس سے بہت نقصان ہو گیا, آپ کو ہر جگہ کلیریفیکیشن دینی پڑ رہی ہے, لیکن جو آج ابھی آپ بات کر رہی ہیں میرے پروگرام میں, یہ مجھے بتا دیجئے یہ آپ کا اپنی ذاتی رائے ہے یا پارٹی پالیسی پہ آپ بات کر رہی ہیں؟ جی, آپ کو مریم اورنگزیب اسپوکس پرسن ہے نا جی, ان کا بیان آپ نے پڑھا, وہ پارٹی کی ترجمانی کر رہی ہیں. ٹھیک. شہباز شریف صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کی پوری کنورسیشن جو انہوں نے انکوائری ٹیم بٹھائی, جو انہوں نے کنڈیم کیا, وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ تو 10 دفعہ یہ جو میں کہنا نہیں چاہتی, بٹ پی ٹی آئی والے, باقی پیپلز پارٹی, ایون ہماری پارٹی میں بھی بارہا ایسا ہو چکا ہے کہ کوئی ممبر جو ہے, یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, بالکل آپ پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, لیکن ہر بندے سے کوئی غلطی یا کوئی اس کی خام خیالی, اس کی اپنی رائے بھی تو ہوتی ہے نا, جس کو بعد میں ہم یہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ پارٹی کا ہی ہے. بارہا مطلب یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, لیکن چونکہ یہ معاملہ سینسٹیو ہے, پاکستان کے اداروں کا معاملہ ہے, جی جی تو بالکل. اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دفعہ جو کوتاہی تھی وہ بہت بڑی تھی. ٹھیک ہے, چلیں. یہ حیرت کی بات ہے جی کہ وہ رانا مشہور صاحب ان کے بڑی عام وزارتوں میں وہ لا منسٹر بھی رہے. رانا ثناء اللہ صاحب جب ڈی سیٹ کیے گئے تھے, جو ڈرامہ کیا گیا تھا یہ 14 بندوں کے قتل کے بعد, تو وہ 2-3 منسٹریاں ان کے پاس تھیں, اور اتنا اہم آدمی, اور غالباً ڈپٹی سپیکر بھی رہے پنجاب کے, آ چکا ہے نا, تو وہ اس کو کہنا کہ جی وہ شہباز شریف اتنے نے بھی امپورٹنٹ آدمی نہیں ہے. برہمی کا بھی اظہار کیا, اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے, تو ہمیں ان کو تھوڑا سا اسپیس دے دینا چاہیے. اچھا سارا صاحبہ, ذرا آج میں بات کروں گی کہ جو پولیس یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ جو رانا ثناء اللہ کے حوالے سے بات کی ہے پولیس ذرائع نے, اس کو کس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب جو لاسٹ رپورٹ آئی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ 4 سال سے لاہور ہائی کورٹ نے اے ٹی سی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہوا تھا. 26 سپٹمبر کو جو ہے وہ یہ آ گئی تھی بات, اب یہ لوگ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں. اس پر آپ لوگ کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے؟ کیا واقعی ماسٹر مائنڈ جس طرح پولیس ذرائع کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے؟ کون سے ذرائع کہہ رہے ہیں؟ پولیس ذرائع سے یہ بات سامنے آئی ہے, آج میڈیا میں بھی بات چلتی رہی ہے. پولیس ذرائع مطلب کسی رپورٹ میں یہ ہے؟ obviously پنجاب پولیس کی بات کر رہی ہوں میں, اور کس کی بات کروں گی؟ نہیں دیکھیں, پنجاب پولیس میں آپ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ ہر جگہ ہمارے نیازی صاحب کہتے ہیں, وزیر اعظم صاحب, کہ عدالتوں کا احترام, ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں. جب ماڈل ٹاؤن میں ان کو بری کر دیا گیا تمام کو جن کو یہ ایلیگیشن لگا رہے تھے, اور 2014 سے قاتل کہہ رہے تھے, تو ان سے یہ چیز ثابت صبر نہ ہوا, اور انہوں نے سی ایم پنجاب کو کہا کہ وہ تمام لوگ. سارا صاحبہ, ان کا تو یہ کہ جو عدالتی فیصلہ ہے وہ اسپلٹ ہو کر آیا ہے, ججز نے جو انہوں نے کتنے 71 صفحات پہ یا 35 صفحات پہ جو خاتون جج نے دیا ہے. میرا خیال ہے کہ سائرہ صاحبہ آپ نے جو پریزائڈنگ جج تھے ان کا ڈیسیژن آپ نے نہیں پڑھا ہے, انہوں نے بڑے اس میں قانونی نکات اٹھائے ہیں, اور گزارش یہ ہے کہ جب یہ اس سے بدقسمتی زیادہ سمجھتی ہیں آپ کہ یہ 14 لوگ نہتے, اور جس میں 2 خواتین اور 1 خاتون پریگننٹ تھی, ان کو سینے کے اندر اور منہ کے اندر گولیاں ماری گئیں.
ہمارے استغاثہ کے اندر ہمارے لوگوں نے بائی نیم ایس ایس پی اور ڈی اے جی اور ان کے کارندوں کے نام لیے ہیں اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. پہلے تو آپ اس سے بھی انکاری کرتے تھے. جی ٹھیک ہے, میری بات سنیں. دنیا میں اور ایون پاکستان میں 3 ججز نے, 4 نے بلکہ بھٹو صاحب کے خلاف جیسن نوٹ دیا تھا, وہ پھانسی چڑھ گئے تھے. یہ سینئر جج کے جو ریمارکس ہے نا, یہ 2-1 سے فیصلہ آیا ہے. اور جو تاریخ ہے یا جو لیگل لوگ ہیں یا جو قانون کے مطابق فیصلہ وہی ہوتا ہے جو میجورٹی میں ہوتا ہے. یہ پولیٹیکل کیس بن گیا تھا ماڈل ٹاؤن. اور اگر آپ ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھیں, ہر کسی کو ایک ایک گولی لگی ہے فیٹل, جو ہے, اور وہ اتنے قریب سے ماری گئی. یہ بھی ایک مسٹری ہے. جس طرح دھرنے کی پوری مسٹری ہے, درجنوں چینل اس کو کور کر رہے تھے. خدا کے لیے اللہ کا خوف کریں. ان 14 آدمیوں کا جو خون ہے وہ رائیگان نہیں جائے گا. یہ اللہ کی پکڑ میں نون لیگ آئی ہوئی ہے اور انشاءاللہ مزید. تو سارا صاحبہ اس کے ذمہ دار تھا کون؟ اس پہ مشتاق سکھیرا کو, پولیس افسران کو ذمہ دار تو نہیں؟ ان کو تو کہیں سے حکم تو آیا ہوگا نا, کہیں سے احکامات تو جاری ہوئے ہوں گے نا. سادیہ, it's just a question of time. جس طرح 2014 کے دھرنے کی ساری وہ پنڈورا باکس کھل گیا نا, اور خود انہوں نے بتا دیا ہے پیٹ والوں نے کہ جی ملاقات لندن میں ہوئی تھی, طاہر القادری کی ہوئی, پرویز الہی کی ہوئی, عمران خان کی ہوئی, کہ ہم نے حکومت کو گرانے کے لیے یہ کرنا ہے. اور اب زیدی صاحب نے, ایم کیو ایم والوں نے بھی بتا دیا ہے کہ ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ کراچی کو لاک ڈاؤن کریں. یہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ آنے والے سالوں میں یہ پتہ چلے گا کہ یہ کیا تھا. ساری چیزیں باری باری کھلیں گی. مطلب اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ یہ سارا دھرنا ماڈل ٹاؤن کے لیے نہیں تھا. اچھا نہیں تھا تو یہ 4 سال سارا صاحبہ 4 سال یہ جو پروسیڈنگ چلتی رہی ہے ہمارے عدالتی نظام اگر تھا, اگر آپ سمجھتی ہیں کہ جی اس میں سب کو کلین چٹ دے دی گئی تھی اور جو ذمہ دار تھے وہ مشتاق سکھیرا اور پولیس افسران کو کہہ کے, اور جے آئی ٹی اے ٹی سی نے اور لاہور ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے اس پہ قائم رہے, نواز شریف, شہباز شریف, رانا ثناء اللہ, ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے, تو پھر قصوروار کون تھا؟ ابھی تک کیوں سامنے ان قصورواروں کو لے کے کٹہرے میں سامنے نہیں لایا گیا؟ دیکھیں انہوں نے خواجہ آصف, عابد شیر علی, خواجہ سعد رفیق, وہ لوگ جن کا دور دور تک تعلق نہیں تھا اور جو اس دن اسلام آباد میں تھے, ان کا بھی نام لکھوایا. چلیں آپ کو پتہ ہے تو ان کے نام بتا دیں پلیز, ان کے نام بتا دیں جن کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملوث تھے. مجھے تو نہیں پتا, آپ لوگوں کو ہی پتا ہے. مجھے تو بالکل اس بات پہ یقین ہے, اور میں کہیں بھی یہ چیز اگر آپ کہیں گے تو میں آن اوتھ کہوں گی کہ جن لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا. اچھا اگر ایسے ہی تھا تو پھر جسٹس باقر نجوی کی رپورٹ کو کیوں پبلک نہیں کیا گیا تھا؟ آپ کو تو پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا. شکوک و شبہات تو وہاں سے جنم لیے نا سارا صاحبہ. کیا کیے؟ جسٹس باقر نجوی کی جو رپورٹ تھی اس کو پبلک کیوں نہیں کیا پھر اس وقت؟ دیکھیں جی اس وقت جو پبلک بعد میں لیک ہو گئی وہ تو اسی دن لیک ہو گئی. مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آفیشیلی پبلک کی بات ہے اس کی بہت ساری چیزوں کا لوگوں کو پتا تھا. اور میں بتاؤں ڈان لیکس کی رپورٹ کیوں نہیں پبلک ہوئی؟ اصل بات بتائیں, ادھر ادھر کی باتیں مت کریں. سائرہ افضل صاحبہ یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو اگلے دن پریس کانفرنس کی تھی اس کے اندر انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میری طرف اگر انگلی اٹھے گی تو میں گھر چلا جاؤں گا. باقر نجوی جو کمیشن ہے وہ شہباز شریف نے خود بنایا تھا. اس کی رپورٹ کے اوپر وہ صرف انگلی نہیں اٹھی, شہباز شریف صاحب کی طرح پورا ہاتھ ان کی طرف اٹھا. یہ چیز آپ اس عدالت سے پوچھیں جس نے بری الذمہ کی ہے, کیا وہ رپورٹ ان کے سامنے نہیں تھی؟ ٹھیک, مطلب آپ باتیں کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف جسٹس باقر نجوی کی رپورٹ ہے, دوسری طرف وہ عدالت, وہی عدالت ان کو بری الذمہ کہہ رہی ہے. تو اس طرح پہ نا میرا خیال ہے کہ جو لاٹھی کی سانپ کی لکیر پہ لاٹھی پیٹنے برسانے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ یہ حقائق اور لاشوں کی سیاست اور خون کی سیاست, لاشوں کی سیاست مطلب یہ نہیں. دیکھیں نا 14 شہری جو شہید ہوئے نا وہ ریاستی ادارے کے ہاتھوں ہی شہید ہوئے تھے. بہرحال بہت شکریہ. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ کا بہت بہت شکریہ, جو کارنامے آپ نے سر انجام دیے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک, پھر گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بھی, اور رانا مشہود کا جو اسٹیٹمنٹ بھی تھا, نون لیگ کا موقف بہرحال ہمارے پاس آ گیا ہے. جمال صاحب آپ سندھ سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو, ایم پی اے بھی ہیں, بہت ایکٹیو بھی ہیں, اور ان تمام صورتحال کو لے کے پی ٹی آئی اب
साने मॉडल टाउन में कितना ताउन करेगी पैट के साथ? क्योंकि पहली काजी साहब, पहले तो आप लोग का एक कंसर्न ये था कि जी रियासती इदारे चूंकि नून लीग के ताबे हैं तो वो उस तरह से आपको सपोर्ट नहीं दे सकते, लेकिन अब आज जो स्टेटमेंट आई है पुलिस राय को, जिसको डिसोन कर रही है बहरहाल सारा साहिबा कि जी ये तो इसमें कुछ नहीं निकलेगा, ये वक्त का ज़िया है, मामला अदालती निज़ाम में चल रहे हैं, अदालती निज़ाम से प्रोसिक्यूटिंग से आप लोग मुतमईन हैं, और पीटीआई की हुकूमत से क्या आपको उम्मीद है? देखिए जी, हम पीटीआई के हमेशा हमारा और उनका मौक़िफ़ एक रहा है इस इशू के ऊपर, मॉडल टाउन के ऊपर। इसमें कई एपीसी भी हुई है और आपके इल्म में है सारी बातें। बात यह है कि ये जो हम एक हद तक मुतमईन है, लेकिन जो हमारा मुतालबा ये था, और हमने जनाब वज़ीर आज़म साहब को, हमारे सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर साहब ने लेटर भी लिखा है जिसमें इन ऑफिसर्स की निशानदेही की गई है जो इसमें मुलविस थे। तो वो हटाए तो है ना जमाल साहब, और वो हाईलाइट है। साने मॉडल टाउन में जो मुलविस अफसरान थे उनको तो वज़ीर आज़म साहब ने हटाने की बात की है, लेकिन उनकी सिर्फ अभी पोस्टिंग इधर उधर हुई है। जी जमाल साहब, देखें, जो आपका सवाल था कि पीटीआई पैट के साथ क्या ताउन करेगी, हम पैट के साथ कोई ताउन नहीं करेंगे। ये इंसानी मामला है, उन 14 शोधा के खून के साथ इंसाफ करेंगे। तो उन 14 शोधा के खून के साथ इंसाफ होगा। मॉडल टाउन के जो जिम्मेदार हैं, चाहे जो कमीशन ने पॉइंट आउट किए वो हो, चाहे जो पीटीआई अपनी जो इंक्वायरी करेगी वो हो, उन शोधा के खून के साथ इंसाफ होगा, ये मैं आपको गारंटी करने को तैयार हूँ। और जो इनका एतराज़ था मेरे भाई का कि उन लोगों की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी सामने, देखिए वो अपॉइंटमेंट्स पिछली दौर के हुई हुई, अभी नया सिस्टम आया है, आईजी नया है, सीएम नया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे सूबे की जो पोस्टिंग है उस पर पॉइंट आउट करेंगे कि कौन सा किसका मंजूर नजर है। नासिर दुरानी साहब पंजाब में आईजी लग गए? नहीं, अभी नहीं लगे। अभी वो उनको एक कमीशन रिटायर हो गए, हेड बनाया गया, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि एक अच्छे और इस्लाहात कैसे की जाए, एक अच्छे किरदार के मालिक अफसर हैं। इसलिए उनको रिटायरमेंट के बाद भी उनकी सर्विसेज को हम यहाँ पे उनकी एडवाइस लेंगे कि हम पंजाब में पुलिस का निजाम किस तरह दुरुस्त कर सकें। बेसिकली पंजाब एक पुलिस स्टेट है, वहाँ पे जिसका जो दिल करता है जिसके खिलाफ फैसला कर देता। अभी है आपकी हुकूमत, लेकिन अभी भी वही निजाम है, उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। अभी तो सिर्फ अफराद तो वही है, सिर्फ ऊपर से चीफ मिनिस्टर बदला है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता इन सबको ठीक करना। नासिर दुरानी को लाने का मतलब भी ये था कि जो केपीके में रिफॉर्म्स किए उन्होंने बड़ी तारीखी रिफॉर्म की वहाँ पे, और उनको यहाँ पे ला के हम पंजाब के पुलिस निजाम में इस्लाहत कराएंगे ताकि ऐसा माशरा पैदा हो कि जहाँ पुलिस और दहशतगर्द में फर्क हो, कि उस दहशतगर्द में क्या फर्क है जो बंदूक उसके पास भी है और पुलिस वाले के पास भी है। पुलिस ज़राए ने जो बात की कि मास्टरमाइंड राना सनाउल्लाह थे, ये कितनी ऑथेंटिक होगी, उसको कितना हम कंसीडर कर सकते हैं कि इससे केस आगे खुलने के इम्कानात तो है। देखें, इम्कानात तो तब पैदा होंगे कि जब उनको इंट्रोगेट किया जाएगा। राना सनाउल्लाह को भी किसी घाक किस्म के ऐसा चो के हवाले किया जाए, 2 दिन में राना सनाउल्लाह बता देगा आखिर के मुझे किस। देखें जी, राना सनाउल्लाह ने ऑर्डर किया अपने, किसी को तो किया होगा ना, होम सेक्रेटरी को कहा होगा, होम सेक्रेटरी के तो होम सेक्रेटरी के बावजूद इन्होंने जो है हुक्म दिया, तो वो सामने आनी चाहिए। अगर उसने हुक्म दिया है तो फिर वो बताएगा ना कि मुझे वजीर आला ने कहा था, या उस वक्त के वजीर आजम ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो तौकीर शाह थे उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था। आप देखें ना, अगले दिन से ही उनको बाहर भेज दिया गया, तौकीर शाह को WTO में भेज दिया। अभी चीफ जस्टिस साहब ने जब नोटिस लिया था तो उनको कहा था कि भाई आपके बगैर भी WTO में काम चल सकता है, तो उन्होंने कुछ किया, लेकिन उसके बाद उधर से भी वो जो स्टेप लेने चाहिए थे ताकि स्पीडी ट्रायल होता। जनाब चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर इस केस का फैसला करे ATC, जो अभी 4 नहीं, अभी जो जब वो सो मोटे नहीं, वैसे कह रही हूँ कि अब तक तो 4 साल हो चुके हैं साने को गुजरे हुए। मैं आपको अर्ज कर रहा था कि उसकी नकूल तक फराम नहीं की गई, जो कि हक बनता है। GIT की रिपोर्ट्स का हक बनता है कि जो लबाइकीन है वो अपीलें कर रहे हैं, और उन्होंने लेतोलाल से कमजोरी आपको नजर आ रही है? कमजोरी देखें, ये हर पूरा सिस्टम जो है ना, मैंने बात की इसी वजह से। देखें, हमारे रियासती इदारे जो हैं, अदलिया में इस वक्त केस चला गया है, वहाँ पे प्रोसीडिंग में है, अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कितनी उम्मीद है, कितना एतमाद है आपको सुप्रीम कोर्ट पर कि आप अगर जो जाएंगे और वहाँ से फिर आपको क्या उम्मीद है? हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला हमारी जो प्ली होगी उस पर एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि देखें ये जो प्रिजाइडिंग जज है उसने बड़े आम कानूनी नुकात उठाए हैं उसमें, और कि इसकी इन्वेस्टिगेशन इस तरह होनी चाहिए थी। फिर बाकर नजफी की रिपोर्ट में अगर किसी का नाम नहीं है तो इसमें तो बड़ा क्लियर है कि सारे का सारा भाई जिसने मीटिंग की 16 तारीख को, 17 तारीख के इसके लिए
तो आखिर वो क्या मीटिंग थी, उसमें कौन कौन शरीक था। हम आपको बता रहे हैं कि इंटीरियर सेक्रेटरी जो आजम सुलेमान थे उस वक्त, वो उसमें मौजूद थे, वो वजीर आला की नुमाइंदगी कर रहे थे उस मीटिंग के अंदर। तो वो उनसे पूछा जाए कि भाई आपके अंदर जो एक ये सीने के अंदर राज लेके चले जाएंगे, 14 बेगुनाह लोगों का खून तो आखिर रंग लाएगा, ये रायगाह इंशाल्लाह नहीं जाएगा। और हम समझते हैं कि अल्लाह की पकड़ की एक वजह इनके 14 बेगुनाह लोगों को शहीद करना भी है, और दर्जनों के हिसाब से अपाहज हो गए हैं जो सारी जिंदगी के लिए बेचारे जो जिनको गोलियां 100 को लगी थी, वो जिंदगी भर के लिए अपाहज हो चुके हैं। तो ये कोई अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अच्छा जमाल साहब, ये जब लाहौर हाईकोर्ट ने एटीसी के फैसले को जो बरकरार रखा था, तो उस पर जब वो रिपोर्ट सामने आई थी, तो फिर आप खुद कह रहे थे कि जी पैट की फतह हुई है, नून लीग अलग जश्न मना रही थी, जबकि इसको जो तज्जिया निगार थे वो एक मुबहिम से रिपोर्ट करार दे रहे थे। और जो जजेस ने बात की थी, उन्होंने कहा था इस जजमेंट को पढ़ के आप खुद अंदाजा लगा लें। ये क्या चक्कर था सारा, मतलब इसमें कोई चीज क्लियर नहीं हो रही थी, क्या वजह थी? देखिए, कोर्ट की लैंग्वेज जो होती है वो जरा मुश्किल होती है, उसको समझना पड़ता है। जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि मुबहम, वो बिल्कुल इसी तरह के अल्फाज होते हैं जो आम आदमी उसको समझने में जरा ताखीर करता है। यानी अभी नवाज शरीफ साहब की जो सजा की मौतली हुई, उस पर सारी कौम मिठाइयाँ बांट रही है। अच्छा, इनको ये नहीं पता कि मौतली हुई है, सजा कालदम नहीं हुई है, सजा खत्म नहीं हुई है। ठीक, तो थोड़ी दिन के लिए हुई है, सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दोबारा आ जाना अगर, तो वापस ही जेल चले जाएंगे। तो ये बेसिकली कोर्ट की रिपोर्ट्स पे नहीं जाना चाहिए। बहैसियत एक रियासत में समझता हूँ कि वो 14 बेगुनाह लोग थे, उन बेगुनाह लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। किसी को तो जिम्मेदार करार देंगे आप, चाहे आप चीफ मिनिस्टर को देंगे, वहाँ के एक्स चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, चाहे राना सनाउल्लाह को देंगे, चाहे डीआईजी ऑपरेशन को देंगे, किसी एक को तो जिम्मेदार करार देंगे ना। तो जिम्मेदार का तयन होना चाहिए। जब जिम्मेदार का तयन होगा, वो कटहरे में आएगा, वो बताएगा इसका मास्टरमाइंड कौन था, इसके पीछे कौन था। क्योंकि पुलिस अपने लेवल के ऊपर इस तरह बराह रास्त गोलियां नहीं चला सकती। बिल्कुल उनका एग्जैक्टली, अपना कहीं ना एक कहीं चीज़ तो है। उनको जैसे एक जैसे काम मुर्तज़ा के अहकामात आते हैं। भुट्टो को गोली मारी गई घर के सामने, तो वो भी एक पूरा केस था, वो भी पूरी एक माफिया कह सकते हैं उसको हम, कि उसके पीछे भी मास्टरमाइंड थे। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप नज़र निगार भी, बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब। असद साहब, राना मशहूद के स्टेटमेंट को लेकर जो उनकी पार्टी का मौक़िफ़ आया है कि उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है और उसको उन्होंने डिसोन कर दिया है, लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी है कि वो उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में ये राय दी थी? पार्टी का कोई आपके पार्टी पॉलिसी नहीं होती, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता? क्योंकि अभी हमारी सारा अफजल तारड़ से साहिबा से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये तो उनका अपना ज़ाती बयान था, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि डीजी ISPR को उस पर रिएक्शन में ट्वीट नहीं करना चाहिए था। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, ये बिल्कुल भी आप अगर ये कहते हैं कि उनका कोई जाती बयान था, सर्टनली इट इज नॉट। ठीक है, अगर आप ये बात करते हैं और आप कहते हैं कि रुकनियत इनकी मुअत्तल की है, तो मेरा ख्याल है निहाल हाशमी का केस भी जरा सबको जहन में होना चाहिए। दैट मैन इज स्टिल रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम लीग। मकसद ये नहीं है, देखिए आज के दिन में इनके सेनेट की एक सीट का इलेक्शन था पंजाब असेंबली के अंदर। ये देखिए इस वक्त पंजाब की जो पॉलिटिक्स है ना, वो भी क्योंकि 10 सालों से इनका गलबा था, इनके अपने हाथ में थी, हर चीज के ऊपर कंट्रोल था। एक वजीर चलता था तो 3 गाड़ियां आगे जा रही होती, उसकी स्कॉट की पुलिस की 3 गाड़ियां पीछे चल रही होती थी। ये अंदर की एक तो उनकी आप कह सकते हैं कि एक उनके वो आप भूख निकलती है इसके अंदर, इनके अंदर से कि नहीं आजकल वो हालात थोड़े बदल गए हैं। दूसरी चीज एक तो ये था कि लोगों को बताना, इसके बाद यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की, उसको ये बताना कि लोग हम वी आर स्टिल देयर और हम आ रहे हैं। मकसद ये उनका कहने का था। और ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि राना मशहूद ने ये मैसेज या ये इस तरह का कोई बयान अपना दिया हो विदाउट एनी, जिसको कहते हैं अप्रूवल ऑफ देयर हायर अथॉरिटी, जिसको आप बात करते हैं। सर्टली उन्होंने अब जब एक दफा जब उनके ऊपर सारा मीडिया ने तनकीद की, उनको कहा जिस चीज का मकसद क्या है कहने का, ग्राउंड रियलिटीज के जब कोरिलेट किया तो पता चला कोई ताल्लुक एक लिहाज से बनता नहीं है। अच्छा, उसके ऊपर हुआ क्या कि सर्टली जब आप बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, उनसे सेटलमेंट होगी। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एस्टेब्लिशमेंट देखा तो जाता है कि ओके आपकी मिलिट्री होती है, आपके इंटेलिजेंस के इदारे होते हैं, सिविल सर्विस के इदारे होते हैं, पुलिस होती है, IB होती है, सारे मिलके बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल स्वाय इसके जो आप मिलिट्री या आर्मी के साथ जोड़ दिया, उससे हटके तो कोई चीज नहीं आती। तो सर्टली मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल टाइमली जो है DG ISPR ने इसको एड्रेस किया और बिल्कुल क्लियर वर्ड्स के अंदर मेरा ख्याल उनको ये सारा कुछ बताया। और
That was the reason کہ وہ جو کہتے ہیں نا, کیونکہ دیکھیں 8 تاریخ کو ان کی ضمنی انتخابات ہونے لگے ہیں. Exactly. اس کے اندر بھی بالکل پولیٹیکل مائلیج کی میں بات کر رہی تھی, کیا واقعی لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے یہ ضمنی انتخاب ہے, اس کو سپورٹ لینے کے بالکل ہیئر یو آر کہ ہاں ضمنی انتخابات کے اندر بالکل انہوں نے یہ تھوڑی سی پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی, کیونکہ مختلف حلقوں کے اندر ہوتا ہے, کچھ گروپس ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں, برادریاں ہوتی ہیں, نہ وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی حکومت کس کی ہے, وہ پلڑا اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک لحاظ سے ایک وہ میسج دینے کی کوشش کی کہ لوگ بھائی یہ 2 مہینوں میں تو سچویشن تبدیل ہونے جا رہی ہے, نیچرلی لوگوں کو اتنی پولیٹیکل اویئرنیس تو نہیں ہوتی ہے ایک کنسٹیچوئنسیز کے اندر. تو انہوں نے وہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ بالکل پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی ہے. اور یہ رانا مشہود وہی ہے نا, میرا خیال ہے سب ان کو جانتے ہیں. جی بہت مشہور ہیں ان کے رہنما, یہ آگے رہتے ہیں بیان بازی میں. بالکل, جو ان کا مطلب کھیلوں کے وزیر تھے, اس کے بعد تعلیم کے وزیر تھے, اور جو کھیلوں کا اور تعلیم کا حال پنجاب میں ہوگا جس طریقے سے جو کرپشن ہوئی ان کے ادارے کے اندر, ایوری بڈی نوز. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بالکل اس طرح کا جو انہوں نے بیان دیا بالکل یہ وقتی طور پہ تھا. اچھا پھر دیکھیں امیڈیٹلی انہوں نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اس طرح کا بیان ٹی وی پہ چلتا ہے بالکل, اور سیاست و سباق سے ہٹ کے کیسے یہ ہو سکتا ہے. وائی بیکاز ان کو فالو کرنا پڑا ایک لحاظ سے, اور پارٹی کو بھی ایک لحاظ سے آنا پڑا, بیکاز وہ پارٹی کو آج کل تو سب سے آسان کام ہے نا, آپ نے اپنے آپ کو بچانا, آپ کہتے ہیں میرا اسٹیٹمنٹ سیاق و سباق سے ہٹ کے چلایا گیا, آگے پیچھے ساری سٹوری چل رہی ہوتی ہے, وہ بیچ میں بات کر جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی ہمارے بات کو جو ہے وہ توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا ہے. جی بالکل شازیہ, بالکل ایسا ہی ہے. اور ہوتا ہی ہے کہ پھر وہ جو میڈیا والے ہیں یہ ان کی آڑ لینے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو سامنے کر دیتے ہیں جی کہ نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا, بیسیکلی یہ تو میڈیا کے لوگ ہیں اور unnecessarily. اچھا ذرا اپنے آپ سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بھی بات کر لوں گی. اگر ہم کہیں کہ بڑا ہی المناک پاکستان کی تاریخ کا یہ افسوسناک واقعہ رہا, اور ایک بہت ہی ہائی پروفائل کیس بھی ہمیں نظر آیا ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اس سانحے کی جو عدالتی تحقیقات ہے وہ اختتام پذیر نہیں ہو رہی ہے. 26 سپٹمبر کو طاہر القادری صاحب نے کہا تھا کہ جو فیصلہ آیا تھا لاہور ہائی کورٹ کا, جسے ATC کو انہوں نے سیکنڈ کیا ہوا تھا اس کی ججمنٹ کو, اب یہ لوگ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں. کیا وجہ ہے کہ عدالتی نظام ہمارا سلو ہے یا ہمارے پروسیکیوشن صحیح نہیں ہے؟ کتنا پینڈنگ میں یہ کیس بالکل سامنے واضح تھا کہ وہاں ریاستی ادارے نے جو ہے وہ نہتے 14 شہریوں پہ گولی چلائی, ان کو شہید کیا گیا. دیکھیں نا, یہ اتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی اس طریقے سے, پہلی بات تو یہ اس طرح کا سانحہ ہونا ہی نہیں تھا, اور اگر خدا نہ خواستہ ہو بھی جاتا تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہاں وہ سارے کے سارے لوگ جو ایک چین کے اندر آتے تھے, ہاں وہ بالکل پکڑے گئے ہوتے. اب دیکھیں 14 لوگ تھے, جیتے جاگتے انسان تھے, اس میں خواتین تھیں, اس کے اندر وہ حاملہ خاتون بھی موجود تھی. اس بچی کی جو آہیں ہیں وہ پورے پاکستان, پوری دنیا نے سنی ہے, وہ کہاں کیا کہلاپ کا عرش پہ نہیں پہنچی ہوں گی. لیکن اگر آپ کہہ سکتی ہیں تو یہ پاکستان کے یہ بے حس حکمران ہیں, اور اس سے بھی جو بھی صاحب کا یہ جو انصاف کا نظام ہے اتنا بہت بہت شکریہ اسد محمود صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جمال صاحب اور قاضی صاحب, اب آپ لوگوں کا کیا اس میں اسٹریٹجی رہے گی؟ آپ نے کہا کہ اب ہم جائیں گے سپریم کورٹ میں, یقیناً آپ کو PTI گورنمنٹ سے بھی بہت زیادہ ایک امیدیں وابستہ ہوں گی, کیا اسٹریٹجی رہے گی آپ کی؟ ہم تو جی قانونی جنگ کے اوپر ہمارا زور ہے, انشاءاللہ تعالی ہم حت الوسع اس کو امکان کو رد نہیں کرتے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں بہت امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ میرٹ کے اوپر ہمارے اس کیس کو کنسیڈر کریں گے. اور دیکھیں جی کوئی تو تھا جس نے آرڈر دیا, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, اگر کوئی بے گناہ ہے تو وہ بھی قانون کے شکنجے میں بری ہونا چاہیے. اور جنہوں نے آرڈر دیے اور 14 لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا, اور پھر یعنی شرم کی بات یہ ہے کہ اس کو ایڈمٹ بھی نہیں کرتے, اور وہ الٹا منہاج القرآن کے 52 لوگوں کے اوپر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ابھی تک ہم فیس کر رہے ہیں اس کو. یہ کہتے ہیں جی اتنے دن ہو گئے, نواز شریف صاحب نے جمال اتنے صاحب دن شارٹلی بتا دیجیے گا اس کیس کے کھلنے کی امید ہے, آپ لوگ اس کو کتنا آگے لے کر جا سکتے ہیں, کیا سپورٹ دیں گے؟ دیکھیں انسانیت اور انصاف کے ناطے اگر آپ دیکھیں تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر ریاست میں غلطی سے بھی کسی کی جان چلے جائے تو ریاست اس ذمہ دار کو سزا دے. وہ دور تو چلا گیا جس دور میں یہ لوگ شہید ہوئے تھے, لیکن میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ میرے وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان 14 معصوم لوگوں کو انصاف ملے گا, چاہے اس کے پیچھے کتنی مضبوط اور بڑی طاقت کیوں نہ ہو, ہم اس کو انصاف دلا کریں گے. ہم اس ملک میں وہ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں جہاں کسی معصوم کے ساتھ ظلم نہ ہو, کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی نہ ہو. وہ ریاست ایک ایسا نظام چاہتی ہے جس میں
जिम्मेदार कटहरे में हो जिसमें कसूरवार कटहरे में ठीक हो। है, जमाल सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, काजी साहिब साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे इस वक्त चर्चिल का वो स्टेटमेंट याद आ रही है जो जंग अजीम में उन्होंने, गालिबन दूसरी जंग अजीम थी, उन्होंने कहा था कि जब उनसे आके कहा कि जापान की जो फ़ौज है वो हम पे धावा बोल रही है और हमारे पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने, चर्चिल ने कहा कि जाके देखो कि अदालतें कैसा काम कर रही हैं, अगर अदालतें ठीक काम कर रही हैं तो हम ये जंग जीत जाएंगे। और वाकई वो ये जंग जीत चुकी है, जबकि जापान उन पर बहुत हावी था। अल्लाह करे हम भी हर जंग जीत जाएं और अदालतों में इंसाफ हो। शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।